बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन असनाफ़ नसर उर्दू का मुताला हमारा कोर्स है। इस कोर्स के तहत हम उर्दू की नसरी असनाफ़ का जायज़ा ले चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम दास्तान, नावल, अफ़साना, ड्रामा, सफ़रनामा, सवाने उमरी, आबिती के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम तंज़ो मिज़ाह के बारे में पढ़ेंगे। तंज़ो मिज़ाह, फ़न, अहमियत और रवायत आज के लेक्चर का मौजू है। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज़। पिछली क्लासेस में हमने अफ़सानवी नसर की जिन अक़साम के बारे में पढ़ा, उनमें दास्तान, नावल, ड्रामा और अफ़सानवी नसर की टाइप्स हैं, जबकि गैर अफ़सानवी नसर में सफ़रनामा, आबिती, सवाने उमरी, खाका, मकातीब और तंज़ो मिज़ाह शामिल हैं। आज के हमारे लेक्चर का मौजू तंज़ो मिज़ाह है। इसकी फ़न, अहमियत और रवायत पर आज तफसील से रोशनी डाली जाएगी। आज के लेक्चर पर बात करने से पहले मकासद तदरीस जान लेते हैं। आज के लेक्चर में तंज़ो मिज़ाह की जामे अंदाज में वजाहत की जाएगी। तंज़ो मिज़ाह की अहमियत को वाज़े किया जाएगा। तंज़ो मिज़ाह की रवायत पर रोशनी डाली जाएगी। तंज़ो मिज़ाह का ताल्लुक़ भी नसरी असनाफ़ से है। कहते हैं कि इंसान एक हैवान ज़रीफ़ है। ख़ुद हंसना और दूसरों को हंसाना उसकी फ़ितरत का हिस्सा है। इंसान कभी ख़ुद पर हंसता है और कभी दूसरों को पेश आने वाली किसी मुज़हक़ाखेज़ सूरत हाल पर कहके लगाता है। ये हंसी उसी वक्त तक हंसी रहती है जब तक वो सूरत हाल दर्दनाक ना बन जाए। दुनिया में एक दूसरे को हंसाने के सैकड़ों तरीके राइज हैं। दुनिया के हर मुल्क में तहज़ीब व तमद्दुन की तफरीक की वजह से खुशी के हसूल के मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। फ़नून लतीफ़ा में यही फ़र्क ज़राफ़त कहलाता है। हर तबका इंसानी की ज़राफ़त का अलग मयार और पैमाना है। मज़ाह उस वक्त तक मज़ाह है जब तक वो फक्कड़पन नहीं बन जाता। उसकी अव्वलीन शर्त नफासत और शोखी है। बाज़ लोगों के ख़्याल में उम्दा दर्जे की ज़राफ़त वो है कि एक ज़ेरे लब तबस्सुम पैदा कर दे। उर्दू अदब में ज़राफ़त की मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात को मज़ाह, तंज़, फब्ती, पैरोडी, फ़ुकाह कहते हैं। ये तमाम इस्तिलाहात अपनी अपनी जगह पर मुनफरिद होने के बावजूद बाहम मरबूत हैं। आज की क्लास में तंज़ो मिज़ाह की जामे अंदाज में वजाहत, उसकी अहमियत और रवायत पर रोशनी डाली जाएगी। तंज़ के लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या हैं? तंज़ या मज़ाह का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ होमर हिस्से मिज़ाह के मुतरादिफ़ है, जिसके मायने मरतूब होना के हैं। अशिया के ज़रीफ़ाना पहलू देखने का नाम मज़ाह है। तंज़ो मिज़ाह का शुमार उर्दू की गैर नसरी असनाफ़ में होता है। मज़ाह को अंग्रेज़ी में सैटायर का नाम दिया गया है। इसके मायने फूलों से भरी तश्तरी के हैं। इस्तिलाह में इसके मायने माशरती बुराइयों का तनकीदी जायज़ा लेना है। गोया गैर अफ़सानवी नसर में तंज़ो मिज़ाह का शुमार होता है। कादर मुतलिक ने अपनी मखलूक में से हर जानदार को ज़्यादा से ज़्यादा 5 हिस्सों से नवाजा है, मगर इंसान को 3 मज़ीद हिस्से, छठी हिस्स कॉमन सेंस, हिस्से जमाल एस्थेटिक सेंस जिसको बोलते हैं, और हिस्से मिज़ाह सेंस ऑफ हुमर अता करके इसे तमाम जानदारों से मुमीज़ व मुशर्रफ कर दिया है। इस वक्त हमारे रुए सुखन सिर्फ चूँकि हिस्से मज़ाह की तरफ है,
یہاں آج کا ہمارا موضوع صرف اور صرف طنز و مزاح ہے۔ طنز اور مزاح کے الفاظ بالعموم اکٹھے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ لازم و ملزوم ہیں لیکن دونوں کے اہداف اور مقاصد قدرے مختلف ہیں۔ ہیومر انگریزی زبان کے لفظ کے مترادف ہے جو لاطینی کے لفظ ہیومیر سے مشتق ہے جس کے معنی مرطوب ہونا، لیکن رفتہ رفتہ یہ لفظ مضحکہ خیز یا ظریفانہ کا مترادف ہو گیا۔ اشیاء کا ظریفانہ پہلو دیکھنے کا نام مزاح ہے۔ انسائکلوپیڈیا برطانیہ میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ یعنی ابلاغ کی وہ صورت جس میں کوئی پیچیدہ ذہنی تاثر قہقہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور دائرۃ المعارف میں اس لفظ کے متبادل کے طور پر ہنسی، مذاق، دل لگی اور خوش طبعی وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لسان العرب میں مزاح کی بڑی خوبصورت اور جامع تشریح ملتی ہے جس کے مطابق مزاح ایسی ہنسی یا کشادگی طبع کا نام ہے جس میں وقار اور متانت کے پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور یہ کہ اس کا مقصد ایسی خوش خلقی اور فرحت قلوب ہے جو خیر اور تلطف پر مبنی ہو، نہ اس کا کوئی مقصد کسی کو اذیت پہنچانا ہو، نہ کسی کی تحقیر و تذلیل کرنا ہو۔ ہلکے پھلکے انداز میں کسی شخص، چیز یا رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر چوٹ کرنا طنز کہلاتا ہے۔ طنز ایک ادبی اسلوب ہے جس میں کسی فرد، بنی نوع انسان یا مکتبہ فکر کی کمزوریوں، برائیوں، بد اخلاقیوں کو اصلاح کے خیال سے تضحیک اور تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ طنز کا مفہوم۔ طنز کے مفہوم کے بارے میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں: ہنسنا انسانہ جس کا ادبی نام طنز و مزاح یا شوخی اور ظرافت ہے، یہ انسان کی جبلت میں ہے۔ ایک ادب پارہ جس میں عادات بد حماقتوں اور ناانصافیوں وغیرہ کی تضحیک اور احانت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بری عادات اور حماقتوں وغیرہ پر مضحکہ خیز طعنہ، رمز وغیرہ کی مدد سے چوٹ کی جاتی ہے، وہ طنز و مزاح کے زمرے میں آتا ہے۔ پھلوں بھری تشتری مزاح کو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اصطلاح میں یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس میں مختلف معاشرتی برائیوں اور مختلف معاشرتی ناہمواریوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فارسی زبان میں اس لفظ کے معنی افسوس کرنا، مذاق کرنا، طعنہ دینا، ہنسی اڑانا یا سرزنش کرنے کے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اس کا مفہوم لفظ ہجو کے ذریعے بھی ادا کرتے ہیں۔ ہجو ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی شخص کی برائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر قصیدے کی متضاد صنف سخن کہا جاتا ہے۔ آپ اصناف نظم کے پیپر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ فارسی زبان و ادب میں یہ دونوں الفاظ ہجو اور طنز عموماً ہم معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ طنز کا مقصد اور مفہوم معاشرتی ناہمواریوں اور سماجی کج رویوں پر چوٹ کرنا ہے۔ ایک فنکار اور ادیب چونکہ معاشرے کا سب سے بڑا نباز ہوتا ہے، وہ جہاں بھی اس معاشرے کے جسم میں فاسد مادوں کی کثرت دیکھتا ہے وہاں وہ طنز کا نشتر لیے آن موجود ہوتا ہے۔ طنز و ہجو وہ حربہ ہے جس سے شاید ہی دنیائے ادب کی کوئی صنف محروم رہی ہو۔ یہ فنکار کے ہاتھ میں ایک تیز دھار تلوار کی مانند ہوتے ہیں جن سے وہ کبھی کبھار کرتب دکھا کر محفوظ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا کاری وار کرتا ہے کہ جس کے گھاؤ کی کسک بعض اوقات صدیوں تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ معروف ایرانی شاعر کا ایک حج ہے کہ ادیب شاعر کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اور ادیب ہی شاعر کے لیے
موت یا خوشی کا امکان پیدا کرتا ہے۔ یعنی جس شاعر ادیب کے پاس طنز و حجب کا ہتھیار نہیں، اس کی مثال اس شیر جیسی ہے جو دانت اور پنجے نہیں رکھتا۔ طنز اور مزاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ طنز اور مزاح زبان و ادب کے دو رنگ ہیں جو نظم و نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ کبھی کبھی ساتھ بھی بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ بھی۔ ان دونوں لفظوں میں معنوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ طنز و مزاح کے محقق اور نقاد ڈاکٹر اشفاق احمد ورق طنز و مزاح میں فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، طنز اور مزاح بیک وقت دو مختلف چیزیں ہیں اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ انگریزی ادب میں یہ دونوں اپنی اپنی خصوصیات، مزاج اور تاثیر کے اعتبار سے نمایاں طور پر الگ الگ پہچانی جاتی ہیں، جبکہ اردو ادب میں ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں جدا کرنا کار دشوار ہے۔ طنز فن کی ضرورت ہے جبکہ مزاح طنز کا لازمہ۔ مزاح کا مقصد محض ہنسانا ہوتا ہے جبکہ طنز کا مقصد سوچنے کی دعوت دینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ غم اور خوشی دو ایسے بنیادی رویے ہیں جو زندگی میں قدم قدم پر انسانی جذبات اور اس کے باطن کی عکاسی کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک رویہ قنوطیت کی طرف لے کر جاتا ہے اور دوسرا رجاعیت اور فتح کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مزاح اسی دوسرے رویے کی پاسبانی و پاسداری کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ روز مرہ میں ہنسی، مزاح اور ظرافت تقریباً ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ مزاح اور ظرافت اسباب ہیں اور ہنسی اس کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ جہاں دنیا بھر کے مصنفین نے طنز و مزاح کے ذریعے اپنی تحریروں میں رنگ بھرے ہیں، وہاں بے شمار ادیبوں، نقادوں، شاعروں اور دانشوروں نے ان رجحانات کی مدحت و مذمت کے ساتھ ساتھ اس کی داخلی، خارجی، نفسیاتی اور جسمانی کیفیات پر بھی اپنے اپنے انداز اور اندازے کے مطابق سیر حاصل بحث کی ہے۔ سید ابو الخیر مودودی اپنے ایک مضمون ظرافت میں ظرافت کی تعریف لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ظرافت ہنسی اور تمسخر کی باتوں کو نہیں کہتے اور نہ ہی پھکڑ پن کو ظرافت کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک طرح کی بشاشت یا یوں کہیے کہ ایک نفسی انبساط ہے۔ اردو زبان و ادب کے استاد، دل فریب شاعر اور دانشمند جناب جعفر بلوچ کی شاعرانہ دانش یوں ہے، کہکہوں سے جو غم ادا نہ ہوا، کہکہوں سے جو غم ادا نہ ہوا، کیا ادا ہوگا دیدہ تر سے۔ اردو زبان و ادب میں 20ویں صدی سے قبل مزاح کو ایک غیر سنجیدہ فعل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ شاید ابتدائی اردو شعراء کی ہزلیات اور پھکڑ پن تھا۔ ویسے بھی جس سنجیدہ اور تفصیل کے ساتھ دیگر زبانوں میں ہنسی، مزاح اور طنز کی ماہیت، مقاصد، اسباب اور دائرہ کار پر بحث کی گئی ہے، اردو میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملتا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اس صورتحال کے بارے میں بڑا خوبصورت کوٹ کرتے ہیں، ہمارا قدیم سرمایہ طنز و مزاح کی تعریف، مزاح کی اقسام اور مزاح کے مقاصد کے ذیل میں ہمارا قدیم سرمایہ تنقید، مزاح کی تعریف، مزاح کی اقسام اور مزاح کے مقاصد کے ذیل میں خاموش ہے۔ طنز و مزاح کے بارے میں ایک اور نقاد کا کہنا ہے، مزاح، ظرافت، طنز، حجب اور ہزل معنوی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی ایک لفظ دوسرے کا قیام مقام یا نیم البدل نہیں، کوئی ایک لفظ دوسرے کا قائم المقام یا نیب البدل نہیں۔ مزاح کا بنیادی مقصد صرف اور صرف فرحت و انبساط کے لمحات باہم پہنچانا ہے۔ غم دنیا، غم روزگار، سیاسی و سماجی قدروں اور مذہبی و معاشرتی اصلاح کی خواہش جہاں بھی ہوگی وہاں مزاح نہیں طنز ہوگی۔
طنز میں بھی اگرچہ مزاح کو ہی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف یقینی ہے۔ دراصل مزاح محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ ہے، اس کے پس منظر میں کوئی پوشیدہ مقصد یا اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ غالب کے خطوط اور پطرس کے مضامین وغیرہ خالص مزاح ہیں۔ اگر اسی ہنسے ہنسانے میں کوئی مقصد شامل ہو جائے، مصنف کسی غلط شے کا خاکہ اڑانا یا معاشرتی قباحتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہو تو طنز ہوگا۔ ڈاکٹر سنبل نگار نے طنز و مزاح کے مابین فرق کچھ یوں بیان کیا ہے: مزاح اور طنز میں فرق یہ ہے کہ مزاح کسی خامی، کسی بدصورتی، کسی بے تکے پن پر خوش دلی سے ہنسنے کا نام ہے۔ اس میں غم، غصہ، تلخی کا گزر نہیں، حصول مسرت کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اس کے برعکس طنز بامقصد ہوتا ہے اور اصلاح اس کا مدعا ہوتا ہے۔ طنز نگار کسی بدی کو اور زیادہ برا بنا کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ اس بدی سے نفرت کرنے لگیں اور اسے مٹانے کے درپے ہو جائیں۔ اس لیے جہاں بہت شدت ہوتی ہے، خالص مزاح بے ضرر ہوتا ہے۔ طنز میں کاٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ڈنگ چھپا ہوتا ہے جو چبھتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہلکی سی ترشی مٹھاس میں تیکھا پن اور لذت پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح طنز کی آمیزش سے مزاح میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ طنز میں مزاح موجود نہ ہو تو وہ بے مزہ اور دشنام بن کر رہ جاتا ہے۔ طنز و مزاح کے ذریعے خط اٹھانا اور لذت کشید کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے۔ اسی لیے فطری طور پر اسے یہ صلاحیت بھی ودیت کی گئی ہے کہ ایک لحاظ سے طنز و مزاح بے ڈنگے پن کو محسوس کر کے اس کی ناتمامی کی تکمیل کرنے کی ایک عمدہ کوشش بھی ہے۔ انسان نے خود اسی ناتمامی کی کیفیت میں سے جنم لیا ہے، اسی لیے طنز و مزاح کے موقع میسر بھی آتے رہے ہیں۔ ہنسنا ہنسانا، جس کا ادبی نام طنز و مزاح یا شوخی اور ظرافت ہے، آدمی کا جبلی عمل ہے۔ جس طرح آدمی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر واہ واہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہے، اسی طرح وہ اپنے دوست کو دور سے دیکھ کر خوشی سے دانت نکالنے اور زندگی کے مضحک پہلوؤں پر ہنسنے پر مجبور ہے۔ یہ مجبوری کہیں بے ادبی اور گستاخی جانی جاتی ہے، کہیں لطف انگیز اور نشاط آور۔ ایک مزاح نگار تو حصے مزاح سے ماحول میں رنگ بھرنے پر قادر ہوتا ہے، اس کے جملے لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ طنز نگار کے حصے میں یہ سرشاری کم ہی آتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طنز اور کٹیلے جملوں پر مشتمل مواد میں ایک خاص تناسب سے مزاح کی آمیزش کرے، اپنی کڑوی گولیوں پر مٹھاس کی تہ چڑھائے تاکہ لوگوں کو نگلنے میں آسانی ہو۔ بقول وزیر اعلیٰ، طنز نگار کی جیت اس میں ہے کہ وہ زندگی اور سماج کی ناہمواریوں کو یوں بڑھا چڑھا کر ایسے مزاحیہ انداز میں پیش کرے کہ ہم ان ناہمواریوں کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور ہمیں طنز نگار کی بات بری بھی نہ لگے۔ مزاح کے برعکس طنز میں نشتریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے اور یہ اپنا نشانہ تمسخر کے خلاف نفرت کے جذبات کا اظہار ضرور کرتی ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کی روایت زیادہ پرانی نہیں، البتہ بعض ادبی اصناف میں اس کے نمونے میسر آ جاتے ہیں۔ ملحوجی کی صبرس اس کی اعلیٰ مثال ہے۔ اردو داستانوں میں بھی سطحی قسم کا طنز و مزاح بآسانی مل جاتا ہے۔ غالب کے خطوط موجودہ شگفتگی اور شوخیانہ پن اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، انہیں ایک عمدہ مزاح نگار کے طور پر جاننے کے لیے خطوط غالب کافی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مولوی نذیر احمد کے ایک آدھ ناول میں بھی خاصا مزاح پایا جاتا ہے۔ ان کے ناول توبۃ النصوح کا مرزا ظاہر دار بیگ اور ابن الوقت کا ابن الوقت بعض اوقات مضحک خیز صورتحال کو جنم دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد کا کھوجی، امتیاز علی تاج کا چاچا چھکن، شوکت تھانوی کا قاضی جی، مشتاق احمد یوسفی کا مرزا عبد الودود اردو ادب میں ہمیشہ یاد رکھے جانے والے کردار ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ، محفوظ علی بادیونی، منشی سجاد حسین، مرزا مچھو بیگ،
نواب سید محمد آزاد، خواجہ حسن نظامی، سلطان حیدر جوش، مہندی آفادی، پطرس بخاری، قاضی عبدالغفار، عظیم بیگ چغتائی، رشید احمد صدیقی، عبدالماجد دریابادی اور احمد علی وغیرہ نے طنز و مزاح کی دنیا میں بہت شہرت اور نیک نامی حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد ابن انشا، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی، محمد خالد اختر، ڈاکٹر یونس بٹ، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک، وحید الرحمان خان، ڈاکٹر جاوید اصغر اور شعیب ودود جیسے ظرافت نگار سامنے آئے۔ یہاں چند ظرافت نگاروں نے اپنی ظرافت سے لوگوں کو محظوظ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ظرافت کے چند نمونے پڑھ دیتی ہوں۔ پطرس بخاری: اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ رشید احمد صدیقی: صاحب عام طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صبح آنکھ کھلتے ہی بغیر کلی کیے چائے پی لیتے ہیں۔ صاحب عام طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صبح آنکھ کھلتے ہی بغیر کلی کیے چائے پی لیتے ہیں، دوسروں کی بیوی کا اپنے باپ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ جتنا بڑا صاحب ہوگا اتنی ہی اس کا بیت الخلاء اس کی چارپائی کے قریب تر اور بھائی بہن دور تر ہوگا، بھائی بہن دور تر ہوں گے۔ ابن انشا: رشک آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، کبھی قید مقام سے نہیں گزرے، گجراوالا تک گئے بھی تو دوسرے روز گھر لوٹ آئے۔ ہم سے پوچھئے جو مزاح اور تھرل ململ کا کرتا پہن، قوام والا پان گلے میں دابا، ٹانگ پر ٹانگ دھرے، گھر میں داستان امیر حمزہ پڑھے اور لمبی تان کر سونے میں ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی طنز کا نمونہ: ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جب قدرت نے مرغ کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ کہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہوں جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ محمد خالد اختر: یہ منظر ہم نے قصاب کی دکان پر بھی دیکھا ہے کہ وہ غریب امیر معزز اور غیر معزز سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں چھری پھنسائی ہوتی ہے، گوشت کی بوٹیاں بنا رہا ہوتا ہے جس پر مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ قیمہ بناتے ہوئے اگر کسی معزز گاہک کے سودے میں 10-12 مکھیاں مفت میں ساتھ چلی گئی ہوں تو کسی دوسرے گاہک کو محض اس کی کم زور سماجی حیثیت کی وجہ سے اس بونس سے محروم رکھا گیا ہو۔ طنز و مزاح کے حوالے سے جو اہم نام ہم ملخص کے طور پر لے سکتے ہیں ان میں مرزا غالب، مرزا فرت اللہ بیگ، پطرس بخاری، مرزا عظیم بیگ چغتائی اور سید امتیاز علی تاج کے ہیں۔ غالب نے طنز و مزاح میں بہت نام کمایا۔ اپنے خطوط میں چھوٹے چھوٹے جملوں سے انہوں نے طنز و مزاح کے اعلیٰ اور چھوٹے نمونے پیش کیے۔ اس کے علاوہ نمائندہ مزاح نگاروں اور ان کے مشہور مجموعوں میں شفیق الرحمان کا حماقتیں، کرنل محمد خان کا بجنگ آمد، سید ضمیر جعفری کا کتابی چہرے، مشتاق احمد یوسفی کا آب گم، ابن انشا دنیا گول ہے، مشفق خواجہ خامہ بگوش کے قلم سے، صدیق سالک تادم تحریر، افضل علوی دیکھ لیا ایران، عطاء الحق قاسمی ہنسنا رونا منع ہے، اشفاق حسین جنٹل مین کے نام شامل ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اپنے اصناف نثر اردو کا مطالعہ کے آخری موضوع مکاتیب کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا کورس تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے اردو کی 10 اصناف کے بارے میں پڑھا ہے۔ نمبر 1 داستان، نمبر 2 ناول، ڈرامہ، افسانہ، نمبر 4 افسانہ، نمبر 5 سفرنامہ، نمبر 6 آپ بیتی، نمبر 7 سوانح عمری، نمبر 8
خاکہ، نمبر 9 مکاتیب اور نمبر 10 طنز و مزاح، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ مکاتیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکچر کو سمجھنے کے لیے درج ذیل کتابوں سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔